मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक नई एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। नाज़रीन, आज का जो मौजू है ये इसका वास्ता या इसका ताल्लुक जो है हर इंसान के साथ है। जितने इंसान आज तक इस दुनिया में आए हैं सबों को ही इस मौजू की ज़रूरत है और बड़ा अमली ये मौजू है और बाइबल मुक़द्दस में इसके ऊपर बड़ी ही तालीमात मौजूद हैं और बाइबल मुक़द्दस का एक सेंट्रल पॉइंट है, मरकज़ी उन्वान है और बाइबल मुक़द्दस जो है इस पर ही बहुत सारा मुआद हमें देती है और खुदा का भी ये हार्ट है। मैं बात कर रहा हूँ निजात की। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला जो हमें हासिल है, लेकिन आज हम इस बात पर मुख्तलिफ तनाजुर में, मुख्तलिफ ज़ावियों में बात करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि निजात क्या है, कैसे मिलती है और बाइबल मुक़द्दस मज़ीद निजात के बारे में क्या बयान करती है। हम बुनियादी बातें, कुछ चीदा बातों पर गौर करेंगे। आज हमारे साथ खुदा के खादिम मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं आपका उनसे तारुफ करवाऊं, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम खुदावंद अपने खुदा से रहनुमाई हासिल करेंगे। हालेलुया। मेहरबान जिंदा खुदा, हम तेरे सामने झुकते हैं और खुदावंद हम तुझे ही मुबारक कहते हैं, तू ही भला है। और हम इस बात के लिए भी तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब इंसान गुनाह में गिरा तो तूने उसके लिए निजात का बंदोबस्त किया और ये तेरी ख्वाहिश है कि इंसान ज़मीन पर निजात पाएँ। आज हम इस मौजू को लेकर फेथ टीवी के प्लेटफॉर्म से खुदा तेरी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तेरी बरकत चाहते हैं, हिकमत चाहते हैं, ताकि खुदा जितने लोग सुने वो निजात का तजर्बा हासिल करें। तेरी निजात सब तक पहुँचे, ये पैगाम सब तक पहुँचे और बहुत सारे लोग खुदा से मुस्तफ़ीद हों। यीशु नासरी के नाम से आमीन। जी नाज़रीन, हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर सरवर साहब मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि वो खुद ही अपना मुख्तसर तारुफ पेश करें। इससे पहले कि हम उनसे गुफ्तगू करें, वो तारुफ करें, हम उन्हें वेलकम करना चाहते हैं। पाशा साहब, थैंक यू। हम आपको वेलकम करते हैं, आपकी आमद का शुक्रिया। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन के लिए आप अपना मुख्तसर तारुफ पेश करें, उसके बाद हम सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं बिल्कुल मसीह यीशु के नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। मेरा नाम पूरा जो है पास्टर सरवर महेंद्र पॉल है और मैं बेसिकली 91 में मैंने गुजरांवाले से सिविल ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया था। एज ए बिल्डिंग डिज़ाइनर मैं काम करता रहा हूँ और तकरीबन आज से 20 साल पहले जो खुदावंद की बुलाहट में मुझे बुलाया गया तो खुदावंद की कॉल हुई तो मैंने अपने आप को सब कामों को तर्क करके खुदावंद के काम को शुरू किया। और फिर मैंने स्टार्ट में था स्कूल ऑफ क्राइस्ट जो बाइबल स्टडी है, अमेरिकन थे खुदा के खादम ब्रदर क्लिंटन, उनकी तरफ से मैंने बाइबल स्टडी ली। फिर मैं खिदमत करता रहा हूँ लाहौर में भी, लाहौर से बाहर भी, और इसी तरह खुदा मुझे अपने अजाब और मौजज़ात के लिए इस्तेमाल करता रहा है। और कुछ ऐसे जोड़े जिनको गैर कौम के थे, खुदा का कलाम सुनाया गया और उनकी ज़िंदगी में खुदा ने बड़े अपने मौजज़ात किए, बदरूहों से ज़ाद किया। सो मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। ये फेथ चैनल का जो पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब की तरफ से चलता है और दुनिया में इसको लोग देखते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, बरकत पाते हैं। हम सारी टीम के भी शुक्रगुज़ार हैं, चर्च के लिए भी और स्टूडियो के लिए भी और पास्टर साहब के लिए भी, जिन्होंने आज ये मौका दिया कि मैं वो कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है मैं आप सबके सामने पेश कर सकूं, ताकि मैं और आप सब बरकत पा सके। जी पाशा, थैंक यू वेरी मच। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत खिदमत के लिए, इस बुलाहट के लिए जो खुदा के खादिम के अंदर है खुदा की तरफ से। पाशा, हम आपके शुक्रगुजार हैं, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। जैसा हमारा मौजू है निजात, हम जानना चाहते हैं सबसे पहले बात, जब निजात आती है जहन में यहाँ ये सवाल उभरता है, ये लफ्ज़ आता है, तो सबसे पहला सवाल ये उभरता है कि क्या खुदा जो है ये हमें निजात दे सकता है? क्या खुदा काबिल है कि वो लोगों को निजात बख्शे? जी बिल्कुल, खुदा कादर मुतलिक है और कुदरत रखता है और निजात दे सकता है। पहले हम देखते हैं कि निजात है क्या। निजात है
بیسک جو ہے گناہوں سے چھٹکارا ہے، رہائی پانا، چھٹکارا پانا، کسی مشکل سے آزاد ہونا، اور جو خدا نے ہمارے لیے بندوبست کیا نجات کا، اس میں ہم اگر دیکھیں تو یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ اس کے بیٹے یسوع مسیح میں زندگی ہے۔ اور خدا نے ایک ایسا منصوبہ ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ظاہر کیا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تمام دنیا کے لیے۔ اس میں کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی ذات پات ہو، کسی ملک کسی شہر کے ہوں، یہودی ہوں، یونانی ہوں یا کوئی بھی ہو، جو بھی اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ نجات کا منصوبہ جو ہے خدا کا اپنی طرف سے ہے کہ جب انسان گناہ میں تھا تو یہ جو بکرے بچھڑے بیل یہ نجات نہیں دے سکتے، تو خدا کو انسان پر رحم آیا، ترس آیا، اس لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک ہی نام ہمیں بخشا گیا ہے اور وہ نام ہے یسوع مسیح، اور باپ نے ہر چیز جو بنا کے ہے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے تابع کر دی ہے، اس لیے جو کوئی اس کے بیٹے پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ بے شک بہت سے انبیاء کرام اس سے پہلے آئے ہیں، لیکن نجات کے لیے جو پرفیکٹ ہے وہ اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہوتی، صرف اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس نے موت قبر شیطان پر فتح پائی ہے۔ اس نے کہا میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور ابدالباد زندہ رہوں گا، عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ سو ہر چیز کا کنٹرول جو ہے وہ اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ سو اس لیے جب اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری نجات بنتا ہے۔ تو یہ آسمانی باپ کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ حقیقت ہے کہ خدا ہمیں بچا سکتا ہے کہ اس نے بیٹا بخش دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو آدمی کے ایگزامپل دیکھتے ہیں، اگر دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو جو پاورفل ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے ان دونوں میں تیسرا بندہ، تو وہ ان کو چھڑا دیتا ہے، وہ جس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے اور زور آور بندے سے اسے چھڑا سکتا ہے۔ تو اس لیے ابلیس جو انسان سے ایک زیادہ پاور رکھتا تھا، انسان کو جس نے گمراہ کیا، خدا سے دور کیا، تو خدا اس سے بھی زور آور ہے۔ اس نے اپنا بیٹا یسوع مسیح بخشا ہے کہ جو شیطان، موت اور قبر پر اس نے فتح پائی ہے۔ جیسے انسان لڑتے ہوئے کو جھگڑتے ہوئے کو چھڑا لیتے ہیں، تو خدا باپ سب سے پاورفل ہے، قدرت رکھتا ہے، زور آور ہے، اس لیے اس نے ہمیں شیطان کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے اپنا بیٹا یسوع مسیح بخش دیا۔ سو یسوع مسیح جو ہے خدا قادر مطلق آسمانی باپ کا بیٹا جو ہے، اس کے وسیلہ سے نجات ہے۔ سو اس نے اپنے بیٹے کو سارا اختیار بخشا ہے، کلام میں لکھا ہے۔ سو خدا یہ ظاہر ہے کہ بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ پاش صاحب۔ جی ناظرین، ہم نے خدا کے خادم سے جانا کہ خدا ہی قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہو اور جس کے کنٹرول یا قبضہ میں ساری چیزیں ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات جو ہے وہ خدا کے قبضہ میں ہے، اور خدا سے بڑھ کر اس دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ خدا ہی قادر مطلق ہے، وہی زوراور ہے، وہی ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ انسانوں کو چھڑائے، اور اس کی مثال ہمیں بائبل میں ہی ملتی ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، جب وہ گناہ میں گر گئے، انہیں نجات کی ضرورت پیش آئی، تو خدا ہی نے انہیں ڈھانکا، خدا نے ہی ان کی نجات کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد تمام بنی نوع انسان کے لیے بھی خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جیسے خدا کے خادم نے کہا یسوع مسیح کے وسیلہ ہم نجات پاتے ہیں، اور یہ بھی خدا کا ہی منصوبہ ہے کہ یسوع مسیح کو بھیجا جائے اور اس کے خون کے وسیلہ یا قربانی کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں۔ پادری صاحب، ہم جیسا آپ نے بتایا کہ خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، جی خدا کا اس کی یہ خوبی ہے یا اس کی ذات کا یہ حصہ ہے، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب خدا بچا سکتا ہے تو پھر کون بچ سکتا ہے یا کون نجات پا سکتا ہے؟ بالکل بالکل، نجات کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر ہم پڑھیں رومیو 10 باب میں تو لکھا ہے کہ چونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا شرمندہ نہ ہوگا،
کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ خداوند کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، خداوند یسوع مسیح کا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یسوع مسیح کا دنیا کا نور میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے سونپا گیا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جو ہمارے ساتھ ہے، جو آسمان و زمین کا کل اختیار رکھتا ہے، وہ نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو اس پر ایمان لائے گا، خدم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا، خدم یسوع مسیح پر ایمان لا کے توبہ کرے گا، بپتسمہ لے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ نجات پائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی صرف اس کی ہے جو اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے گا۔ جو بیٹے پر ایمان نہیں لائے گا اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہ ہوگی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اور جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوگا۔ بیٹے کے پاس وہ اختیار ہے، وہ قدرت ہے کہ انسان کو نجات دے دے۔ نجات کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ یسوع مسیح کے پاس نجات ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، اور اس سے ہمیں ایک تسلی ملتی ہے، اور اس کا ایک پروف ہے کہ جب اس کی ہم پیروی کرتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہوئے دعا میں مصروف رہتے ہیں، اس کے یسوع نام میں ہم جب کسی بھی مریض کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں، بدروح گرفتہ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کے نام کے وسیلہ سے معجزات دیکھتے ہیں، اس کی قدرت کے جلالی کاموں کو دیکھتے ہیں، اور لوگ رہائی پاتے ہیں۔ تو یہ ایک ثبوت ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے، اور نجات دینے والا ہمارا خدام یسوع مسیح ہے۔ ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کے پائیں۔ پولس رسول بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں پولس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، لیکن پولس رسول کہتے ہیں کہ نہ پولس اور نہ اپلوس کسی کے لیے مصلوب ہوا ہے۔ مصلوب کون ہوا ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ جو ہمارے لیے مصلوب ہوا ہے، ہم نے اس خداوند کی، اس یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہے، اور اسی نے ہمیں نجات دینی ہے، اور وہی زندہ ہے، وہی موجود ہے، اور وہی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا خدام جو ہے یسوع مسیح ہے، اور وہی ہمارا نجات دیتا ہے، وہی ہمیں نجات دینے والا ہے۔ جی شکریہ پادری صاحب۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کون نجات پا سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، جو یسوع کو قبول کر لیتا ہے، اس کی قربانی اپنی زندگی میں اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، وہ نجات پا سکتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ جب تک ہم یسوع کو قبول نہیں کریں گے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اور یسوع نے کہا کہ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اگر آپ زمین پر نجات کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے خدا کے خادم نے بھی بیان کیا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، اور نجات ہمیں یسوع نام میں ملتی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں ایک ہی نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر آج تک آپ نے نجات نہیں پائی یا آپ اس سے بے خبر رہے ہیں، تو آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمارے پاس یہ اویئرنس موجود ہے کہ ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اور کون نجات پا سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جو یسوع کو پکارتا ہے، یسوع کا نام لیتا ہے، اور اس کے نام پر اور اس کی قربانی پر ایمان لے آتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ضرور قدم بڑھائیں گے اور اسے قبول کریں گے اور نجات کا تجربہ حاصل کریں گے۔ پادری صاحب، یہ تو ہم نے بات کی کہ جو کوئی بھی یسوع کا نام لے گا یا خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، لیکن ہمارے پاس زمین پر گھرانے بھی موجود ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا یا بائبل مقدس جو ہے گھرانوں کی نجات کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے؟ جی بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا ایک گھرانہ تھا جو باغ عدن میں تھا، تو ابلیس کا منصوبہ اور پلان ہوتا ہے کہ پورے گھرانوں کو تباہ کرے، خراب کرے، ان کو اپنے پیچھے لگا لے، ان کو برائی کی طرف لے جائے، ان کو خدا سے جدا کرے، اور وہ کام جو خدا انسان سے چاہتا ہے ان سے الگ کرے، تاکہ انسان جو ہے کہ زندگی میں نہیں بلکہ موت کی طرف چلا جائے۔ اس طرح شیطان نے جو پرانا دشمن ابلیس ہے،
اس نے ایک گھرانے کو نقصان بچایا. آدم اور حوا ایک گھرانہ تھے، اس گھرانے کو اس نے توڑا اور باغ عدن سے اس نے ان کو باہر نکلوا دیا. خدا جو قادر مطلق اور زندہ خداوند ہے وہ گھرانوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، خاندانوں کو بحال کرنا چاہتا ہے. اگر ہم کانا گلیل کی شادی میں دیکھیں تو وہ بھی ایک خاندان ہے جہاں پر ہم یسوع مسیح کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو کہ چیز کی کمی آتی ہے تو یسوع مسیح وہاں پر اپنی قدرت کے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی گھرانے کا ایک ذکر ہے. تو ہم اگر غور کریں تو شیطان گھرانوں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو گھرانوں کی بحالی کے لیے، گھرانوں کو نجات دینے کے لیے جو بائبل مقدس ہے اس میں ہمیں بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں، جس میں سے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں. پالوس اور سلاس جب جا رہے ہوتے ہیں تو ایک لڑکی میں بدرو ہوتی ہے. تو جس مالکان ہوتے ہیں اس لڑکی کو جنہوں نے رکھا ہوتا ہے جس میں بدرو ہے، تو انہوں نے اپنی کمائی کا انہوں نے سبب بنایا ہوتا ہے کہ بدرو جو ہوتی ہے لوگوں کے تعلق سے انہیں غیب بینی کر کے بتاتی ہے. تو لوگ جو ہیں اس کو پیسے دیتے اس کے مالکان کو. تو وہ لڑکی، وہ بدرو، وہ پلوس اور سلاس کا پیچھا کرتی رہی اور بار بار وہ کہتی تھی یہ خدا کے بندے ہیں، یہ تمہیں نجات کے تعلق سے بتائیں گے. تو ایک دن کیا ہوتا کہ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے مطابق کہ پلوس رسول جو ہیں وہ انہیں غصہ آتا ہے اور وہ اس کو جھڑکتے ہیں اور بدرو اس میں سے نکل جاتی لڑکی میں سے. جب بدرو نکل جاتی ہے تو لڑکی کے جو مالکان ہیں وہ سلاس اور پلوس کو بند کروا دیتے ہیں حوالات میں، فوجداری مقدمے میں. تو جب وہ وہاں بند ہوتے ہیں، پلوس اور سلاس رات کے پہروں میں وہاں خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہاں پر دعا کرتے ہیں. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ سب قیدی رات کو ان کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک ایسا ہلچل وہاں مچ جاتی ہے کہ وہ ان کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں، حوالات کے دروازے تالے ٹوٹ جاتے کھل جاتے ہیں. بلکہ لکھا ہوا کہ وہاں جو ہے نیو جو ہے اس کی بنیاد ہل جاتی ہے ان کے پرستش کرنے سے اور دعا کرنے سے. جب وہاں کا دروگا جو وہاں رات کی تاریخی ہوتی ہے دیکھتا ہے کہ وہاں دروازے کھل گئے ہیں تو شاید وہ قیدی تھے وہ بھاگ گئے ہوں گے. تو جب وہ اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو تلوار سے قتل کر لینا چاہتا ہے، لیکن پلوس کہتے اسے آواز دیتے کہ ہم یہاں ہیں، اپنے آپ کو نہ مارو. جب دروگا ان کے پاس آتا ہے، انہیں وہاں موجود دیکھتا ہے تو وہ حیران اور پریشان ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ صاحبو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں. تو بس سب پھر پلوس رسول انہیں کہتے ہیں کہ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. یہ خدا کا پلان ہے، خدا گھرانوں کو نجات دیتا ہے. آج بھی ہم دیکھیں اگر ہمارے خاندانوں میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر میں سے اگر ایک بھی فیملی ممبر خدا کی طرف بڑھتا ہے، خدا کے تابع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے بیٹے یسوع مسیح کے تابع کر دیتا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے گھرانے کے لیے دعا میں مشغول ہو جاتا ہے، شفاعت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے اس کا پورا گھرانہ نجات پا جاتا ہے، جیسے اس دروگے کا جو حوالات کا دروگا تھا اور اس کا گھرانہ نجات پا گیا. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی نجات پائیں اور ہمارے گھرانے بھی نجات پائیں. اور نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں، منہ سے اقرار کریں، دل سے ایمان لائیں اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تو ہم اور ہمارے گھرانے نجات پائیں گے. جی پادری صاحب، تھینک یو ویری مچ. بڑی تفصیلاً خدا کے خادم نے جواب دیا ہے، اور ہم نے اس بات سے سیکھا ہے، جانا ہے کہ خدا گو کہ شخصی طور پر نجات دیتا ہے، لیکن خدا کا ایک بڑا مقصد گھرانوں کے لیے ہے. کیونکہ باغ عدن کا جو حوالہ پادری صاحب نے دیا کہ خدا باغ عدن میں کام کر رہا تھا اور گھرانوں کی نجات کے لیے خدا کوشاں تھا، کیونکہ آدم اور حوا مل کر ایک گھرانہ تھے. گو کہ گھرانے ڈسٹرب ہوئے گناہ کی وجہ سے، لیکن خدا نے گھرانوں پر ہمیشہ ہی توجہ دی ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ زمین پر یا آسمان پر جتنے بھی گھرانے ہیں وہ خدا کے نام سے منسوب ہیں. خدا ہی گھرانوں کا خدا ہے، خدا ہی خاندانوں کا خدا ہے. اس لیے خدا جو ہے بائبل مقدس میں گھرانوں میں بڑی دلچسپی لیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بطور گھرانہ ہم نجات پائیں اور ایک مکمل زندگی جو ہے ہم حاصل کریں، تاکہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں واپس آئے تو ہم اپنے گھرانے سمیت ہی اس کا استقبال کریں اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. پادری صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں کہ نجات ہم اس لیے پاتے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، ہم خدا کی بادشاہت کے وارث بن جائیں. اکثر سوال کیا جاتا ہے
جو چھوٹے بچے ہیں یا شیر خوار ہیں، نومولود بچے، اکثر جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انہوں نے تو نجات کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہوتا، تو کیا ایسے بچے یا نومولود کیا مرنے کے بعد وہ آسمان پر جاتے ہیں؟ اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی پاسٹر بالکل، اگر ہم دیکھیں متی 19 باب اور اس کی 13 سے 14 آیت میں، تو لوگ بچوں کو یسوع مسیح کے پاس لاتے تھے، اور یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ لوگوں کو جھڑکتے تھے کہ بچوں کو یسوع مسیح کے پاس نہ لائیں، لیکن یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں کو کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ لفظ کا مطلب ہے کہ بچا ہوا، اور جب شیرخوار بچہ ہے تو وہ ہر عیب سے بچا ہوتا ہے، ہر برائی سے بچا ہوتا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح بادشاہت کے تعلق سے بھی یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ آسمان کی بادشاہت ایسوں ہی کی ہے، کہ یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بچے کی طرح جو بن جائیں گے، جب جس کو جو ہر عیب سے بچا ہوا ہے، پاک ہے، اور اس کی سوچیں، اس کا خیال، اس کا بدن پاک ہے، تو وہ کیا ہے، بادشاہ میں داخل ہوگا۔ جب ایک ٹین ایج ہے یا میچور ہے جس نے گناہ کیے ہوں، برائیاں کی ہوں، اس کے لیے توبہ بھی ضروری ہے، بپتسمہ بھی ضروری ہے، اپنے بدن کو پاک کرنے کے لیے اس کے خون میں سے دھلنا بھی ضروری ہے۔ لیکن بچہ ہے وہ بے عیب ہے، وہ نامولود ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی برائی نہیں کی، وہ بیسک پاک ہے، اور یسوع مسیح خود بچوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اور پھر بادشاہت کی جو تمثیل دی ہے، سو اس لیے وہ بے عیب ہیں، یسوع مسیح خود انہیں بلا رہے ہیں۔ جسے یسوع مسیح بلا رہا ہے تو وہ ہر صورت میں خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا، آسمان میں داخل ہوگا، اس کے پاس جائے گا۔ اس لیے بچے جو ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں اس آیت کو ہم پر غور کریں تو بچے ضرور آسمان کی بادشاہت میں شامل ہوں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ خدا کے خادم نے باحوالہ ہم تک یہ بات پہنچائی، یسوع کے پاس جو بھی آیا، یسوع نے اسے نجات پانے کے لیے کہا یا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے کہا، لیکن خاص بچوں کو یسوع نے اپنے پاس بلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں توبہ کرنے کی یا نجات پانے کی حاجت نہیں ہے، خدا انہیں پاک تصور کرتا ہے۔ بھائی صاحب، آخری سوال ہم جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بڑا خاص حساس سوال ہے، اور بہت سارے لوگ اس پر کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نجات پا سکیں، یا دوسرا موقع ہے مرنے کے بعد کہ کوئی نجات پا سکے؟ جی بالکل پاس صاحب، اگر ہم خدا کے زندہ کلام مقدس میں غور کریں تو لوکا 14 باب اور اس کا 22 سے 25 آیت میں ہم خدا کے کلام پر غور کریں تو دو شخصیت ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک نظر آتی ہے دولت مند آدمی، اور اس کے بعد غریب لازر نظر آتا ہے۔ تو ہم دونوں کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام جو ہمیں بیان کرتا ہے نجات کے تعلق سے، تو دونوں جو ہیں اس کے تعلق سے ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر جو ہے بری چیزیں، لیکن وہ اب تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں ہیں، جب اس کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو ہم نجات پا جاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں شخصیات کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں شخصیت اس دنیا سے لازر بھی اور دولت مند آدمی بھی چلے جاتے ہیں، تو لازر باپ ابراہیم کی گود میں چلے جاتے ہیں، اور جو امیر آدمی ہے وہ جہنم کی طرف ہوتے ہیں، اور وہاں وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اور وہ باپ ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ باپ ابراہیم لازر کو کہہ کے اپنی انگلی پانی میں ڈبوئے اور میرے منہ پر لگائے، میری زبان پر لگا دے۔ لیکن وہاں کیا انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب دونوں کے درمیان ایک گڑھا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے پاس نہیں آ سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں ایک دوسرے کے پاس نہیں آ سکتے، تو مرنے کے بعد ہمارے لیے نجات کا کوئی اور بندوبست نہیں ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے منصوبے مٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان روز قیامت والے دن جو ہے یسوع مسیح بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، پھر ہمارا لیے جو کتاب حیات میں جس کے نام لکھے ہوں گے وہ
نجات پائیں گے. جس کا کتاب حیات میں نام نہیں ہوگا وہ نجات نہیں پائے گا. ایک ہم اس میں اور بھی بات سیکھتے اس تمثیل میں کہ لازر بیمار تھا, نسوروں سے بھرا ہوا تھا, لیکن باپ ابراہیم کی گود میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں. جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ زیادہ بیمار ہو کے مرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں. یہ لازم نہیں ہے کہ زیادہ بیماری کی حالت میں مرے اور وہ بندہ زیادہ گناہ گار ہے یا جہنم میں جائے گا. ہم لازر کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی بیماری میں تھا لیکن باپ ابراہیم کی گود میں گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری اس پر آئی ضرور ہے لیکن وہ اسے جہنم میں نہیں لے کے گئی. لازر ایمان میں مضبوط ہے اور باپ ابراہیم کی گود میں ہے. سو ہم اس سوال پر جو غور کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری نجات پانے کا دوسرا موقع بالکل نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے کہ مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں. مردوں کے لیے دعا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. دعا جب کچھ زندہ ہے اس کے لیے کی جاتی ہے, اس کے لیے فائدہ مند ہے, اس کو فائدہ پہنچائے گی. ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں, شفاعت کر سکتے ہیں, خدا سے اس کے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں. پھر خدا کے خادموں کو یہ اختیار بخشا گیا, کلام میں لکھا ہے کہ جس کے گناہ تم معاف کرو گے معاف کیے جائیں گے, جس کے قائم رکھو گے اس کے قائم رہیں گے. سو جب خدا کے خادم کسی بھی بیمار کے لیے جب وہ جیتا ہے دعا کرتے ہیں, گناہ معاف کرتے ایمان کے ساتھ, تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد اگر ہم کہیں کہ کسی کے ہم گناہ معاف کریں یا کسی کے لیے دعا کر کے اس کو جنت میں لے جائیں تو یہ ناممکن ہے. اس لیے مرنے کے بعد نجات کا دوسرا موقع نہیں, نجات کا ایک ہی موقع ہے اور وہی ہے جب ہم زندہ ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, انہیں ترک کرتے ہیں, یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں, تو ہمیشہ کی زندگی اور نجات اس وسیلہ سے ملتی ہے اور اس کے وسیلہ سے نہیں ملتی. جی ناظرین, بڑی خوبصورتی سے پادری صاحب نے سوال کا جواب دیا ہے اور ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو جانتے ہیں اور خاص طور پر اس بات کو جانا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے پاس دوسرا موقع نہیں ہے. گو کہ وہ امیر شخص جو ہے باپ ابراہیم سے درخواست کرتا ہے کہ اسے واپس جانے دے تاکہ وہ اپنے بھائیوں کو بتائے, لیکن ابراہیم نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی وہ واپس زمین پر جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ باپ ابراہیم کی گود والے علاقہ یعنی فردوس میں آ سکتا ہے. اور اس بات کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے کہ ہم جتنی مرضی دعائیں کر لیں اپنے مرنے والوں کے لیے, ہماری دعائیں انہیں جہنم سے فردوس میں یا آرام والی جگہ پر نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ باپ ابراہیم نے کلیئر کٹ کہا کہ اس جگہ سے نہ کوئی یہاں آ سکتا ہے نہ اس جگہ سے نہ کوئی وہاں جا سکتا ہے. تو ہم دعائیں جو ہیں وہ زندوں کے لیے کریں. جب ہم زمین پر زندہ ہیں اسی سے ہمیں فائدہ ہے. مرنے کے بعد نہ ہی مر جانے والے کے پاس یہ موقع ہے اور نہ ہی ہماری دعائیں اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں. یہ تھیولوجیکلی درست نہیں ہے اور اس بات کو ہم نے اس مثال سے یا خدا کے کلام کے اس واقعہ سے جانا ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خاص طور پر انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ نجات پائیں. کلام میں لکھا ہے کہ آج ہی نجات کا دن ہے. اگر آپ اس سے محروم ہیں, آپ اپنی عمر کے کسی بھی حصہ میں ہیں, خدا آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے, آپ کے گناہوں کو دھونے کی قدرت رکھتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ تیرے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہو وہ انہیں برف کی مانند دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے. آپ کو صرف خداوند کو پکارنا ہے. کلام میں لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. آئیے خداوند کا نام لیں اور نجات پائیں اور خدا کے خاندان میں شامل ہو جائیں. خداوند آپ کو برکت دے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں, دیکھتے رہیں گے فیتھ ٹی وی. گاڈ بلیس یو.